For that, to start the session, I would like to invite Mr. Farooq Rashid. He is a qualified chartered accountant who is working for 7 years in the profession. He is also founding partner of RA & Co Chartered Accountants, having diverse experience. Previously, he was associated with EY Ford Rhodes, graduated from there and served as a manager audit assurance. Please, Mr. Farooq, come and bless us with the insights you have on the creating this trillion-dollar economy. Please have a round of applause for our speaker. Thank you, sir, for that very kind introduction. Welcome, ladies and gentlemen, to today's session on creating a trillion-dollar economy in Pakistan. In very simplistic terms, if you see that, if we have predominantly हमारे पास finance professionals हैं audience में, तो economy को अगर हम define करें in very simplistic terms, the economy is basically the sum total of all the goods and services that a nation produces, right? अगर हम इसे एक enterprise की शक्ल में देखें और अगर for example हमारी economy के जो different sectors हैं, इसे अगर हम diversified set of revenue streams consider करें, so it's very easy to compare किस तरीके से हमारी economy function करती है. Economy के बारे में ऐसा ही सोचा जाए, उसी तरीके से ही हम इसको एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ ले जा सकते हैं. सो अगर दुनिया की टोटल इकोनॉमी को कंसीडर किया जाए, राइट, ह्यूमंस एज अ स्पीशी अगर देखा जाए तो टोटल साइज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इज अबाउट $80 ट्रिलियन, सॉरी, इट्स अबाउट $80 ट्रिलियन. और इसके अंदर अगर आप नोटिस करें, सो इफ दिस इज फॉर एग्जांपल हियर वी हैव नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा, और ये जो ग्रीन सेक्टर है ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू इज अल्हम्दुलिल्लाह एशिया जिसमें हम भी आते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली कहाँ पे आते हैं जरा आपको ढूंढने में मुश्किल होगी, मैं जरा थोड़ी देर में हेल्प करूंगा. ऐसी फिर है वी हैव साउथ अमेरिका है वी हैव अदर कंट्रीज के बाद. एशिया में अगर आप आते हैं जिसमें चाइना जो है विच इज आवर ऑल वेदर फ्रेंडली है, नेबर भी है, सो अ वेरी ह्यूज चंक अगर आप देखेंगे सो दैट बिलोंग्स टू चाइना. और यहाँ पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सो चाइना इज अबाउट 12.24 ट्रिलियन, राइट. तो यहाँ पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सो पाकिस्तान इज अबाउट 0.3 ट्रिलियन इन द टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कि अगर हम चाइना से कंपेयर करते हैं, जिसकी चाइना की आबादी अगर हमारे कंपैरिजन में लेट्स से वी आर जस्ट अबाउट 1/10 ऑफ द चाइनीज पॉपुलेशन, तो चाइना की इकोनॉमी के कंपैरिजन में हम उसका एक 40वां हिस्सा है. ह्यूज डिफरेंस, astounding differences. That is where we stand in the world economy. इसके करीब ही अगर आप दूसरा एग्जाम्पल सिंगापुर का देखें, सो सिंगापुर की आबादी अगर हम कराची की आबादी से कंपेयर करें, सो सिंगापुर इज अबाउट 1/4 ऑफ कराची's population, लेकिन उसका इकोनॉमिक साइज हमसे तकरीबन थोड़ा ऊपर है. सो सिंगापुर इज वन एग्जाम्पल दैट आई रियली लव टू स्टडी एंड टॉक अबाउट. तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आगे भी हम थोड़ा सिंगापुर का तस्करा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कंपैरिजन समझना जरूरी है कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चाइना और सिंगापुर, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड, and in terms of total economic size, where does Pakistan stand? आगे अगर हम आते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में 3 मेजर सेक्टर्स में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, सो एग्रीकल्चर, नो डाउट वी आर प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर कंट्री. पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इट्स अबाउट 18%. ऐसे ही अब एग्रीकल्चर के अंदर भी अक्सर आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे, सो 4 ही हमारे मेजर कैश क्रॉप्स हैं, जिसमें वीट है, कॉटन है, शुगर है, और एक हमारा जो है वो दैट इज राइस. So these are major cash crops. तकरीबन 75% हमारा यही जो है वो टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर में. So we have this, and then now this is not too much of a flattering figure जब हम कहते हैं कि भाई दुनिया में अब 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है. हम अब जहाँ पे AI की बात करते हैं, जहाँ पे हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई अब ये so पहले क्या हुआ कि मशीनों ने आके जो ह्यूमन लेबर है उसे रिप्लेस किया, और अब ये टाइम आ गया है कि कंप्यूटर्स ने आके जो हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी है उसे रिप्लेस करने की बात कर रही है. लेकिन अगर हम पाकिस्तान में कहें तो इट्स स्टिल ओनली अबाउट 20% जो कि हमारी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूटरी सेक्टर बनता है, व्हिच इज इंडस्ट्री.
اس میں بھی مینوفیکچرنگ کمپیریٹیولی کم ہے. سو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کی تمام میجر جو سیکٹرز ہیں جو کہ اکثر آپ لسٹڈ کمپنیز کا ایک میجر سلائس آپ کو نظر آئے گا. یو ہیو سیمنٹ, یو ہیو فرٹیلائزرز, آپ کے پاس ٹیکسٹائل اسی کے اندر آ جائے گا, آپ کے پاس کیمیکلز اسی کے اندر آ جائیں گے. سو پریٹی مچ جو بھی میجر انڈسٹری آپ دیکھ رہے ہیں, سو یو ول فائنڈ کہ وہ ہمارے پاس انڈسٹریل سیکٹر کے اندر ہی آ جاتے ہیں, which only accounts for 20% of the total economic size of Pakistan. ہماری اکانومی میجرلی ایک کافی حد تک کنزمپشن اورینٹڈ ہو گئی. سو اباؤٹ 60% ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم سروس سیکٹر جو ہے وہ ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. گرانٹیڈ کہ اس کے اندر سروس سیکٹر میں وہ بھی سیکٹرز آتے ہیں جو بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل وی ہیو ٹرانسپورٹ سیکٹر, وی ہیو لاجسٹکس, وی ہیو اسٹوریج, فار ایگزامپل وی ہیو فائنانس, انشورنس. ان کا بھی ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن اس سیکٹر کے اندر ہے, لیکن اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کھانا پینا بھی ہے, اینڈ obviously telecommunications also there. So by and large we have started becoming a consumption oriented society. بہت rapidly ہمارے پاس ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے, which is not good at all considering ہمارے جو overall economic dynamics. یہ بڑے کچھ انٹرسٹنگ چارٹس ہیں that I came across, جو کہ تھوڑے پرانے 2016 ہے, لیکن ایز اے پیٹرن اگر ہم دیکھیں تو 2017-18 میں ہمارے کوئی significant چینج نہیں آیا. Now this chart here represents کہ ایز اے اکانومی ہم کیا میجر چیزیں ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں, رائٹ. اگر آپ یہ چارٹ اسٹڈی کریں گے اور اگر آپ یہی چارٹ جو ہے یو اسٹڈیڈ فار اے نمبر آف ادر کنٹریز, سو یو ریئلائز مے بی دیر آر ناٹ اے لاٹ آف ڈفرنسز ان ٹرمز آف پیٹرنس. کیونکہ ایک کوئی بھی اکانومی جو ہے وہ ہمیشہ چند ہی سیکٹرز کے اندر یا چند ہی چیزوں کے اندر اسپیشلائز کرتی ہے, اینڈ دین بائی لارج دے امپورٹ اے لاٹ آف ادر تھنگس. جیسے فار ایگزامپل اگین اگر میں سنگاپور کا ایگزامپل دوں, so Singapore میں agriculture is about 0% of their overall GDP. So agricultural products جو بھی ہیں they pretty much imported. Same with a lot of countries in the Middle Eastern sector. وہاں پہ بھی agriculture local predominantly نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بہت ساری ایسی چیزیں import کرتے ہیں. So ہمارا بھی جو import کا pattern ہے وہ اسی طریقے سے defined ہے. آپ دیکھیں گے کہ بھائی because we don't have a lot of indigenous production of petroleum and petroleum products, تو ایک significant portion ہمارے total import bill کا relates to that particular commodity. Same with electronics, same with جو ہماری کہہ لیں گے جو computer related items ہیں, اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں, so that accounts for a very significant portion of a total import bill. What is quite surprising is are these little boxes here. یہ جو green آپ دیکھ رہے ہیں, these are the agricultural items. So جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی we are predominantly agriculture based society, تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل امپورٹ بل میں ایک significant pattern ہمارا جو ہے, ایک significant component they are basically agriculture related products. اور جس میں سب سے بڑا باکس جو آپ کو نظر آ رہا ہے that is raw cotton. So that is again when I started studying this, so it was quite alarming for me کہ بھائی raw cotton اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ایکسپورٹس میں ایک میجر significant chunk agricultural products کا ہے, predominantly cotton products کا ہے, اس میں را کاٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ویری سائزبل چنک. ایسے ہی اگر ہم آگے جائیں, دس واز کوائٹ الارمنگ. یہاں پہ آپ دیکھیں گے دا کانسنٹریشن آف آور ایکسپورٹ سیکٹر, ہم اکثر نیوز میں سنتے بھی ہیں, اور یہاں پہ کمز ویری اسٹارکلی ٹو دا فور فرنٹ کہ ہماری اکانومی میں اسپیشلی ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر میں دیر از اے لاٹ آف کانسنٹریشن آف ویری فیو پرٹیکولر آئٹمس. A very large proportion is covered by textile and textile related products. اس میں جو ہے وہ spin up items بھی ہیں, اس میں half processed items بھی ہیں, اس میں fully processed items بھی ہیں, لیکن تقریباً ہمارا ایکسپورٹ کا کافی حد تک حصہ around 50% جو ہے that is very easily textile related items. آپ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ امپریس نہ ہو, آئی سی ٹی ایز اے پرسنٹیج ضرور یہاں پہ شو ہو رہا ہے, لیکن ان ٹرمز آف ویلیوز اٹس ناٹ دیٹ سگنیفیکنٹ. ایسی ہمارا ایگریکلچرل آئٹم جو دوسرے رائس وغیرہ آپ دیکھیں گے, سو دس از اگین اے ویری سگنیفیکنٹ پورشن آف آر ٹوٹل ایکسپورٹ پروسیڈس. دنیا میں ہماری طرف سے دودھ بہت زیادہ جاتا ہے, لیکن کیا یہ وہ ہائی ویلیو آئٹمس ہیں جس کے اوپر پاکستان ایز اے اکانومی ایز اے نیشن ریلائی کر سکتا ہے to move on to the fifth industrial revolution? No. وہ سارے آئٹمز ایسے ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا. Let's study some other economies. This is US exports 2017. Is it advisable, is it good کہ ہم جو ہے پاکستان کے بعد right away USA اور دوسرے اس قسم کے کنٹری سے کمپیئر کریں؟ شاید نہیں, لیکن شاید ہاں, کیونکہ اپنی اسٹینڈنگ سمجھنا ضروری ہے.
اور what we should aspire towards وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. تو اگر آپ یو ایس اے کی اکانومی کو دیکھیں سو ان کا ایکسپورٹ کا پیٹرن کچھ ایسا ہی ہے جیسا ہمارا امپورٹ کا پیٹرن ہے. What I'm trying to explain here is the diversity of the exports. جتنی ڈائیورسٹی کسی بھی اکانومی کے اندر ہوگی, کمپنی کے بارے میں اگر آپ سوچیں, جتنی ڈائیورسٹی ان کی ریونیو اسٹریمز میں ہوگی اتنی زیادہ their risks will be mitigated. In good times, in bad times, like in bad times we have, for example, any particular commodity की value goes down, या उसकी demand starts going down, so obviously you have these other diversified portfolio of revenue streams جہاں سے آپ کی کمپنی کو grow کر سکتی ہے. Same with economy. So if you have multiple items جو کہ آپ کے ٹوٹل ایکسپورٹ پروسیڈز کی کمپوزیشن بنتے ہیں and they are pretty much all high value items. تو ایسی سچویشن میں اگر فار ایگزامپل آپ کے کسی آئٹم کی so the demand starts going down, یا ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے فار ایگزامپل ان انٹرنیشنل مارکیٹ اب آپ کمپیریٹیولی لیس کمپیٹیٹیو ہے, جو کہ میرے خیال سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں there is a very big risk that we face. یا فار ایگزامپل اگر سیمنٹ خاصا اگر ایکسپورٹ کر رہے ہیں, so if it starts becoming less competitive in the international market, what will it do to our total remittances and export bill? So these are some very real risks that we need to consider. اس چیز کے لیے we have to consider the diversification that these economies have achieved over the years. And اس میں what is especially, I would say, something that we should aspire towards are these high value items. ہم گیس ٹربائنس میرے خیال سے ہم ڈیم اگر لگانے لگے تو اس کا صرف ہماری کرنسی میں ڈیپریسیشن آنے کی وجہ سے اچھا خاصا ہماری اس کی کنسٹرکشن کا کاسٹ کی جو پروجیکشنز تھے they went up stratuspheric. اس کی وجہ یہی ہے that we are importing all of these high value items. So if we had been producing those items here locally, indigenously, so ہماری اکانومی, ہماری قوم, نیشن کا جو چہرہ ہوتا ہے that would have been completely different. What I want to particularly draw your attention to these high value items. So gas turbines, integrated circuits, broadcasting equipment, cars. So all of these are transport equipment. Cars, planes, helicopters, jet engines, Airbus is I think German, so Boeing is US. So we have planes that are being exported from these economies. We have defense equipment that is being exported from these economies. So پاکستان میں الحمدللہ ہمارے پاس ڈیفینس کیپیسٹی بہت اچھی ہے, no doubt about that. لیکن ڈیفینس پروڈکشن ہمارا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے that is annually about $20 billion. اگر ہم JF-17 کی سیلز کو فی الحال سائڈ پہ رکھیں so very nominal amounts. کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے؟ yes. کیا ہم اسے یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ no. ایسے ہی اگر ہم چائنا کی بات کریں, چائنا کا بھی ایکسپورٹ پیٹرن you would see is quite similar to US. A lot of it is high value electronic items, technology items, and on the back of it انہوں نے اپنی پوری economic growth achieve کی. So these are the things that we need to aspire towards. These are the things that will ensure کہ ہم ایک $1 trillion economy کی طرف move کریں. کیسے کریں گے؟ That is one of the chief areas of discussion جو کہ ہم انشاءاللہ اپنے پینل کے ساتھ, پینل آف ایکسپرٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہماری آئٹمس میں ہمارے ایکسپورٹ بل کے اندر جو آپ نوٹسبل چیزیں ایبسنٹ پائیں گے, so these are some of the major items جو کہ ہمارے پاس نہیں پائے جاتے ہیں. We don't have any high-tech IT sector. We don't have any world-class vehicles being manufactured here. ہمارے پاس جو انڈسٹری لگائی جاتی ہے اس کی کوالٹی جو ہے that is not of world class. Even جو ایسے ماڈلز ہیں جو کہ کنسسٹنٹلی دنیا کے تمام علاقوں میں they are being manufactured, ان میں بھی ہمارے پاس there are a lot of quality differences that we find here. So even very expensive cars we do not have any airbags in them. اور یہ ہیں بھی ساری ٹیکنالوجیز, they are imported technologies, ہمارے پاس آگے سے assemble ہوتی ہیں. We do not have any local brands جن کو ہم باہر جا کے ایکسپورٹ کر رہے ہوں. So very major absences in our economy. Locomotives, اگر ہمیں اورنج ٹرین یہاں پہ انسٹال کرنی تھی, so we necessarily had to get that from China. Same with other similar high value and cutting edge technology items. ساری چیزیں ہی ہم ایکسپورٹ کرانی پڑتی ہیں. So this is about time we start thinking and introspecting کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا heavily reliant ہیں ان تمام چیزوں کے لیے to our import markets. کیوں ہم یہ چیزیں نہیں اپنے پاس پروڈیوس کر پا رہے ہیں؟ ہماری کیا hasn't it been sufficiently long that we could have produced all of these things here locally and indigenously? So کیا وہ سارے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا in order to achieve that? In fact, اگر آپ اور تھوڑا اسٹڈی کریں گے
آپ ریئلائز کریں گے کہ پریٹی مچ دنیا میں کچھ بھی جو بھی ہائی ویلیو آئٹمز ہیں وہ پاکستان میں لوکلی خاصے بھی پروڈیوس نہیں ہوتے. سو کچھ جو ٹرانسپورٹ ویکلز ہو گئے, ٹربائنز ہو گئے, لوکوموٹیوز ہو گئے, یا فار ایگزامپل وی ٹاکنگ اباؤٹ electronic items, we're talking about phones, we're talking about any kind of these similar things. None of it is being produced in Pakistan. A very alarming situation that we need to be very careful about. یہ ایک اور چیز ہے جو کہ ہمارے پاس کافی ریسورسز ہونے کے باوجود بھی ہم اس کے اوپر بھی فارن ریمیٹنس کو جو ہے وہ ٹریک نہیں کر پاتے. Now this map here represents international spending جو کہ ہر کنٹری میں انٹرنیشنل ٹورسٹ آ کے کرتے ہیں. سو اس کے اندر جو لوکلی اسپینڈ کیا جاتا ہے دیٹ از آلسو انکلوڈیڈ, اور اس کے اندر اگر فار ایگزامپل ان کے فلیگ شپ کیریئرس کے تھرو وہ ٹریول کر کے اس پرٹیکولر کنٹری میں ٹریول کر رہے ہیں, سو اس کی بھی پروسیڈز اینڈ ریونیو اسکیمز دے آر آلسو انکلوڈیڈ. سو اس میں آپ دیکھیں گے کہ obviously again a lot of international travel goes to US, but you'll also realize that if for example here we have Asia, so again Pakistan is completely absent there. I understand. So security situation was one of the factors jiski wajah se we don't have any international tourism going on. But do you think that is the only reason why we don't have any international tourism? There are a lot of other factors as well. So this is one major chunk jo ke hum apni economy ko boost karne mein miss kar rahe hain, and something that we are not perhaps focusing on jitna zyada hame focus karna chahiye. So you'll even notice very small areas. Singapore ka jo maine mention kiya, so Singapore is pretty much one city state, right? 50 لاکھ کی آبادی ہے, بٹ یو ہیو $20 billion of international tourism's worth of proceeds going to Singapore. So ہم IMF سے بہت لڑنے جھگڑنے اور اپنی باتیں کچھ انہوں نے زیادہ شاید منگائی ہیں. سو ان ساری چیزوں کے باوجود بھی how much dollars جو ہے وہ جو ہم ان سے مانگنے کی کوشش کریں, about $12 billion. اور یہاں پہ اینوئل بیسس پہ a country as small as Singapore is getting about $20 billion worth of money and proceeds just from tourism. As you are taking it, so UAE you have $21 billion, Egypt you have about $8 billion. You also have a lot of African countries. You have Tanzania, that's $2 billion. You have Nigeria, that's $3 billion. So countries that you don't hear about as being popular tourist destinations, but even then you have a lot of international tourism going to these countries. So کیا وہ وجوہات ہیں جو یہ انٹرنیشنل ٹورسٹ پاکستان کو نہیں پریفر کرتے؟ What are the reasons? We really need to think about this. Way forward کیا ہونا چاہیے؟ کیا اسٹیپس ہمیں لینے چاہیے جس کے تھرو ہم ایک 300 بلین اکانومی سے 1 ٹریلین یا اس سے بھی زیادہ کی اکانومی بن پائے. So what are the steps that we need to take? اگر میں لسٹ کرنے جاؤں تو شاید کئی گھنٹے میں لگ جائیں گے یا کئی دن لگ جائیں گے, لیکن میری نظر میں some of the most important factors that we really need to consider. Human development. I think everything starts with human development. Economy کو کبھی بھی سائلوں میں نہیں دیکھا جانا چاہیے اور نہ ہی میرے خیال سے دیکھا جاتا ہے. Economy is nothing without the humans, right? جب تک آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں, until you start providing them with the necessary education, healthcare facilities, infrastructure, entrepreneurship ecosystem, تب تک آپ کی economy as a whole کبھی بھی grow نہیں کرے گی. So human development is extremely important. This is quite ironic کہ جو human development index کا measure ہے, یہ بھی this was also the brainchild of a Pakistani. ہمارے ایک finance minister تھے ڈاکٹر محبوب. So he is a renowned economist, and in the 1980s he was a finance minister for about 5 to 6 years. So this was his brainchild. انہوں نے پوری so they have some parameters جس میں وہ ہیلتھ کو میجر کرتے ہیں, ایجوکیشن کو, پر کیپٹل انکم کو, and based on that they work out کہ what is the human development status of any given country. And Pakistan standards about 146, very low. جب تک ہم اپنے انسانوں کے اوپر کام نہیں کریں گے ہماری اکانومی کبھی بھی آگے نہیں جائے گی. So that is one basic premise of my talk. اور اس کے اندر سب سے میجر جو فیکٹر ہے that is education. جب بھی ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں there is always medium term measures and there are long term measures. اگر ہم میڈیم ٹرم میجرز کی بات کریں so there are some interventions that we can achieve. لیکن لانگر ٹرم کی ہم جب بھی بات کریں گے, جب بھی ہم بات کریں گے کہ بھائی 50 سال بعد 30 سال بعد ہمیں کیا ابھی سے فیکٹرز اڈاپٹ کرنے چاہیے so that we are considered among the leading nations in the world. So it's always going to be education. اور اگر 20 کروڑ آبادی میں سے تقریباً 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکول سے باہر ہے,
ایسی سچویشن میں کبھی بھی ہم سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ یا سسٹینیبل ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں اچیو کر سکتے. سو a very alarming situation that all of us as citizens of Pakistan should be concerned about. Child mortality. This is another number جو کہ بڑا ہی انڈیکیٹو ہوتا ہے about a lot of factors about the conditions that people are living in generally in any given country. کہنے کو تو یہ فیکٹر صرف اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ بھائی out of every 1000 births کتنے ایسے بچے ہیں جو 5 سال کی عمر کے اندر فوت ہو جاتے ہیں. سو ویری ریگریٹبلی اس کے اوپر میں یہاں پہ شو نہیں کر پایا, لیکن آپ اس سے اوپر جہاں پہ دیکھیں گے دیز آر آل افریقن کنٹریز, 4 کے اوپر بھی the other 3 countries are also African countries. Pakistan is the first Asian country جو کہ اس لسٹ میں سب سے نیچے پایا جاتا ہے, and our rate is 76.8 children جو کہ 5 سال کی عمر سے کم میں جن کی فوتگی ہو جاتی ہے out of every 1000 births. So یہ نمبر, this number is very indicative. اس نمبر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پرٹیکولر خطے میں یا ہماری کنٹری ان جنرل میں ہیلتھ کیئر کے کیا حالات ہیں, بیسک سینیٹیشن کے کیا حالات ہیں, ایجوکیشن کے کیا حالات ہیں, اسپیشلی جو والدین ہیں, اسپیشلی جو ویمن ایجوکیشن ہے اس کے کیا حالات ہیں. سو اس ایک نمبر سے بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو آپ گیج کر سکتے ہیں. سو اگین اے ویری الارمنگ سچویشن. جب تک ہم ان ساری چیزوں کے اوپر کمیونیٹیو بیسس پہ کام نہیں کریں گے تب تک ہماری قوم, ہماری اکانومی کبھی بھی آگے گرو نہیں کرے گی. Where do we stand in innovation? جب تک ایز اے قوم, ایز اے نیشن ہم انوویشن اپنے پاس اڈاپٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم نئے آئیڈیاز, جب تک ہم نئی چیزیں نہیں لائیں گے, تب تک ہم کس طریقے سے انٹرنیشنل کمپیٹ کر پائیں گے. بڑے فخر سے آج ہم کہتے تو ہیں کہ کریم کے جو کو فاؤنڈر ہیں, سو ہی واز اوریجنلی پاکستانی, لیکن were we as a nation able to provide them the necessary ecosystem کہ جو انہوں نے باہر جا کے اچیو کیا وہ یہاں پہ اچیو کر پاتے؟ No, we were not able to do that. So all of these are really alarming things that we should consider. ہمارے پاس sufficient education capacity ہی نہیں ہے جس کے تھرو ہم innovative thinking اپنی قوم کے اندر, اپنے نوجوانوں کے اندر لے پائیں. So innovation is extremely important. جب تک innovation نہیں ہوگی ہمارے اندر ہم leading nations میں کبھی بھی نہیں آ پائیں. And innovation کے لیے what is important? Again, human development is important. Human development کے اندر we have health, we have education. So till the time we achieve human development, we will not be able to do anything at all. Ease of doing business is obviously important. جب تک entrepreneurship کو ہم facilitate نہیں کریں گے, جب تک necessary ecosystem provide نہیں کریں گے, تب تک ہماری economy grow نہیں کرے گی. لیکن I think ease of doing business is not as important as having the necessary human development. یہ سارے cascading effects ہیں. So first things first اگر ہم بات کریں, it's again education, education, education. جب بھی ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں اور جب بھی میں اکانومی کے بارے میں سوچتا ہوں, دو شکوے جو ہیں میں اپنی ہم وطنوں کے ساتھ ضرور جو میرے ذہن میں آتے ہیں, دل میں آتے ہیں. سو نمبر 1 is taxation. ہم نے اپنی جو کنٹری کی بھاگ دوڑ جو ہے, رننگ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, ہم نے گورنمنٹ کو دی تو ضرور ہے, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے, کنٹری کو چلانے کے لیے بھی ریسورسز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سو اگر آپ اگین ایک اکانومی کو یو تھنک آف اٹ ایز این انٹرپرائز, تو ٹیکسیشن از اے نیسسری کیپٹل ایکسپینڈیچر. جب تک آپ وہ نہیں کریں گے, آپ جیسے کمپنی کو آگے نہیں بڑھا سکتے, آپ ایسے اکانومی کو آگے نہیں بڑھا سکتے. Again, you see very alarming tax to GDP ratio. What does this number represent? کہ as a total, اگر for example GDP ہمارا total revenue ہے, تو اس میں کتنا capex ہے جو ہم کمپنی میں کرتے ہیں. So very low numbers. جب تک ہم as citizens of پاکستان یہ responsibility assume نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ ہماری ایجوکیشن کے اوپر کام نہیں کر رہے, میں بھی ہماری ہیلتھ کے اوپر کام نہیں کر رہے. Obviously اتنی بڑی کنٹری کے اندر there will always be some logistical issues, implementation issues ہوں گے, but how much of its responsibility are we assuming as a nation? Very low. تو یہ ایک ایسا کلچر ہے which has very damaging effects on us as a nation, as a country, جس کے اوپر ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا شکوہ میرا یہ ہے کہ کتنے ایسے انٹروینشنز ہیں جو ہم ایز اے نیشن کرتے ہیں. So we have some very renowned organizations working for people in general. Yes, اگر میں بالکل medium term and immediate term کی بات کروں, اور اگر ہم بات کریں کہ we need to make some structural changes on the level of the government, so definitely ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. But we as citizens also need to work on these kind of interventions in order to ensure
کہ ہم کلیکٹیولی ایک دوسرے کی مدد کر کے اور جہاں جہاں پہ ضرورت ہے اور جتنا جتنا ہم کر سکتے ہیں سو وی ورک آن آل آف دیز میجرز ان آرڈر ٹو انشور کہ ہمارے جو دوسرے سو وی ہیو ادر سٹیزنز ان کی ہم میکسیمم ہیلپ کر پائیں سو دیٹ وی کین ورک آن اکنامک ڈیولپمنٹ. کیونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے جو نیسسری ریسورسز چاہیے, جو فائنینشیل انکلوژن چاہیے, جو ہیلتھ کیئر چاہیے, جو ایجوکیشن چاہیے, جب تک اس کے اندر ہم نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کنٹریبیوشن ایکسپیکٹ کریں, وی ایز سٹیزنز ورک ٹوورڈز اٹ ول نیور بی ایبل ٹو اچیو $1 trillion economy. Thank you, ladies and gentlemen. That was all from me. And next we have a panel, a very esteemed panel of experts. جنہیں اب میں کال کروں گا ہماری اسٹیج پہ کہ اس موضوع کے اوپر ہم فردر ڈسکس کریں. سب سے پہلے میں سید سلیمان حسن صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے پاس اسٹیج پہ آئیں. سلیمان از اے ویری esteemed IT professional. سلیمان صاحب جو ہیں ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ ہیں ون لنک کے, جو کہ ہماری کنٹری کا جو ہے دس از دا سوئچ بٹوین our banks in Pakistan, and he is a very experienced professional with over 10 years of experience both locally and internationally in the Middle East. So a very big round of applause, ladies. نیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گا فراز صاحب سے کہ وہ تشریف لائے. فراز صاحب جو ہیں ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ ہیں ریلی اسٹیل کے. Very senior professional in internal audit with a lot of experience in steel sector and in related ancillary services. Next we have Ahmed Raza Parik Sahab, who has a dual honor of being the president of a local professional forum as well as being the manager of internal audit institution of the country. We are a very renowned company in the textile sector. Thank you so much for joining us today. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج کیا. سلیمان صاحب, سب سے پہلا سوال جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی پریزنٹیشن میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ 5th انڈسٹریل ریولیوشن آ چکا ہے. سو a lot of buzzwords these days about artificial intelligence, machine learning, IT sector in general. ایک جو ہے وہ 90s میں IT sector کا بہت ایک روز تھا جب مائکروسافٹ وغیرہ جو اس قسم کی کمپنی کے اوپر بڑھی تھی اور ایک آج. سو ایز این IT professional آپ کی نظر میں what are the major challenges that the IT industry in Pakistan is facing? کیا وہ barriers ہیں جنہیں ہمیں overcome کرنا چاہیے for our economic growth? بہت ہی امیزنگ پریزنٹیشن آپ نے دیا کرو. آئی مسٹ سے کہ ہیٹس آف ٹو یو. ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے آج کی پریزنٹیشن بہت زیادہ ضروری تھی. جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے گئے اور ہمارا تقابلی جائزہ ایک طرح سے ساری دنیا کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسس کیا گیا. سیکٹر بائی سیکٹر ایک ہائی لیول آپ لوگوں کو گریڈ بیس مختلف میپس کلوز بنائے گئے. ہمارے جو ٹیکنالوجی سیکٹر کے جو چیلنجز ہیں پرو وہ جیسا آپ نے رائٹلی پوائنٹڈ ایک ٹرم یوز کی 5th جنریشن. ہم انڈسٹریل ریولیوشن اس وقت انٹر ہو چکے ہیں گلوبلی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ معلوم کرنا کہ یہ کیا ڈائنامکس کیا ہے. اب ایک خاص 90s کے زمانے کی جو ٹیکنالوجی جس کی بیس پہ اس ساری دنیا کے اندر ایک پریمبل سیٹ ہوا تھا اس 5th جنریشن کا, ہم اس لیول پہ بھی پہنچ چکے ہیں. اس وقت آپ نے سنگاپور کو ایک ایگزامپل لیا. اٹ از ویری امپورٹنٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین ٹو انڈرسٹینڈ کہ سنگاپور جو ہے وہ اس وقت ایک گلوبل نالج بیسڈ ڈیجیٹل اکنامی کا سرغنہ ہے, ایک لیڈر ہے جس کو ادر لیڈنگ نیشنز جو ہے اپنے ایگزامپل کے طور پہ فالو کرتے ہیں. یہ فینومینا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نالج بیسڈ ڈیجیٹل اکنامی کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی شروعات ہم ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کی کم سے کم ارادے کی سطح
اپنی ول پاور کی سطح پہ جو ہے ہم کمٹ کر سکتے ہیں اپنے اندر. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں راستے پیدا کرے گا. امید کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیلنجز ہماری ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر ہیں ان میں ہماری لیک آف انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے. ہم نے اپنے اداروں کو, چاہے وہ گورننس کی سطح پر ہو, چاہے تعلیم کی سطح پر ہو, چاہے صحت کی سطح پر ہو, ہمارے پاس ادارے بنانے کا عمل جو ہے وہ فروغ نہیں پا سکا ہے کبھی بھی. ہم نے بزنسز کھڑے کیے, ہمارے بزنس ہاؤسز جو ہیں وہ بڑے امیزنگ رہے, انٹرپرائزز بنی, انٹرپرائزز آگے بڑھی, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری اسٹاک ایکسچینج, ہمارے اسٹاک ایکسچینج کی لسٹڈ کمپنیز, ہماری کمپنیز کا جو تمام کارپوریٹ ڈیکورم ہے یہ آگے نہیں بڑھ پا رہا, یہ اس سطح پہ نہیں جا پا رہا جہاں ہینڈ ہولڈنگ کر کے وہ اس سوسائٹی کو اپنے ساتھ آگے لے کے جا سکتے. بہت بنیادی چیزوں کے جوابات ہمیں تلاش کرنے ہوں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح کے سیکشن جو ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے یا دوسرے پلیٹ فارم سے یہ ارینج کیے جائیں اور یہ ماسز تک یہ پوائنٹ پہنچایا جائے کہ یہ نالج بیسڈ ڈیجیٹل اکنامی کیا چیز ہے. اب لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ صرف ٹیکنیکل سافٹ ویئر بیچنا نہیں ہے, یہ ہارڈ ویئر بنا کے اس کو بیچنا نہیں ہے, یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے. یہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پورے ایجوکیشن کے ایکو سسٹم, ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہیلتھ کے ایکو سسٹم, ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایگریکلچر کے اندر ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس, اور اس سے پہلے کے تمام را مٹیریلس کی پروڈکشن, اور ہمارے ٹارگیٹ جو ہم نے مختلف ریجنس کے اندر ایکسپورٹس کے رکھے ہوئے ہیں ان کو اچیو کرنا. میرے بھائی برابر میں بیٹھے ہیں اسٹیل سے, اسٹیل کے سیکٹر سے, تو ہماری نالج بیسڈ ڈیجیٹل اکنامی کیا کام کر رہی ہوگی, وہ ساؤتھ امریکہ کے اندر بھی یہ ہیلپ کر رہی ہوگی اس سیکٹر کو کہ جو ایریا بہت دور ہے پاکستان سے, اس ایریا کے اندر بھی ہماری پینیٹریشن ہو سکے ان کے بزنس کی. یہ وہ ڈائمنشنز ہیں جن کو اس وقت ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آنا چاہیے. ہمارے سامنے یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے لامحدود کائنات جو بنائی ہے, تو اس کے اندر جو پاسبلٹیز ہیں وہ بھی لامحدود ہیں. ان لامحدود پاسبلٹیز کو کبھی ہم نے ٹیپ ان کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے. تو اٹس اباؤٹ ٹائم, ہر چیز کو ایک وقت لگتا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے, ہم ایک نئے ملک میں ہیں, ایک 1947 میں کوئی ملک بنا ہو اور بالکل ایسے شروعات ہوئی ہوں کہ درخت کے جو کانٹے ہوتے ہیں ان کو ہم نے پیپر پنس کے طور پہ یوز کر کے آگے بڑھے. الحمدللہ ناؤ وی آر سیٹنگ ان ون آف ویری میجر انسٹیٹیوشن, اکاؤنٹنٹس کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو جس کے گریجویٹس ہیں, اس کے پاس آؤٹس ہیں, وہ دنیا بھر کے اندر اس وقت کام کر رہے ہیں. تو وی ہیو پاس تھرو سم بیسک پینفل ٹائم. اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے. تو اس کو آگے بڑھنے کے لیے چند ایک جو آپ کے سامنے میں چیلنجز رکھوں بیسڈ آن یور کوسچن, تو ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنلائزیشن اوور آل, یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تمام اکنامک انڈیکیٹرس میں یہ مسئلہ نظر آئے گا کہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنلائزیشن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو ریسورسز پیدا ہو رہے ہیں, ٹیکنیکل ریسورسز, وہ اس لیول کے نہیں ہوتے جو اس وقت ہمیں گلوبلی کمپیٹ کرنے میں ہیلپ کر سکے. اور بنیادی وجہ اس کی اکیڈمیا یعنی تعلیمی اداروں کی انڈسٹری کے ساتھ کوئی کولیبریشن یا کوآرڈینیشن نہ ہونا. اب یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ سنگاپور جیسا چھوٹا سا ملک جہاں پہ کوئی بھی اگر پروڈکشن ہو رہی ہے کسی ادارے میں, کسی بزنس انٹرپرائز کے اندر, تو وہ پیچھے سپورٹ ملتی ہے اسے اکیڈمک R&D کے تھرو. اور جو انوویشن پاکستان میں نہیں ہو رہی, جہاں پیٹنٹس نہیں بن رہے, وہ چھوٹا سا ملک بے تحاشا پیٹنٹس لے کر آتا ہے. پیٹنٹس لانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے بہت آگے بڑھ جائیں گے, لیکن ان 1000 پیٹنٹس میں سے اگر 5 پیٹنٹس ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں گلوبل, آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی برطرفداری سے ایک ایکسپونینشیل گروتھ کے ساتھ وہ اکنامی کو آگے جمپنگ کراتے ہیں. تو یہ ایک دوسری چیز ہے. پھر میرے خیال میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا
20 سالوں میں اسپیشلی ایک خاص قسم کا ایک امیج اس طرف بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا. پاکستان کا امیج جو تھا گلوبلی ایک خاص قسم کا رہا ہے. یہ ہماری مرضی کے حساب سے نہیں تھا, ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. اگر خراب ہو ہی گیا اور اب ہم اس ملک کے اندر موجود ہیں تو وائی ناٹ وی ٹرائی ٹو میک اے چینج ان دا پرسپشن وی ہیو گلوبلی. ہم کیوں نہیں اس کو دنیا کے سامنے لے کے جاتے, ہم کیوں نہیں وہ فیس پاکستان کا رکھتے جو ماشاءاللہ اس فورم کے مشن کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہے, جو آپ اس پلے کارڈ پہ پڑھ سکتے ہیں. ہم بہت محنتی قوم ہیں, ہمارے انجینئر ڈاکٹر دنیا بھر میں ریلاؤنڈ ہیں, ہمارے بزنس مین بہت محنت کرتے ہیں, ہمارے فیکٹری کے ورکر اور فیکٹری کے اونرز اپنی ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے زرعی شعبے سے تعلق رکھنے والے وہ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو وائی ناٹ وی ٹرائی اینڈ میک اے کولیبریٹو کلیکٹیو ایفرٹ آن چینجنگ دا پرسپشن آف پاکستان گلوبلی. ہم خود ہی جب گھروں میں بیٹھ کے اور اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اس ملک کے بارے میں منفی رویے اور منفی خیالات بیان کر رہے ہوتے تو یقین کریں گلوبلی ہم اپنے اس کاز کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ جو خود ہم نے ہی بدل کے اس کو تبدیل کرنا. لاسٹلی میں نے وقت بہت زیادہ لے لیا آپ کے سوال کے جواب میں. میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر اگر کوئی سیریس ایفرٹ کی جائے کہ اس کو آگے لے کے جانا ہے اور اس کو ڈیجیٹل سولوشنز کے ساتھ ہم لنک کر کے دیکھ سکیں تو یہ ہمارے لیے ملٹیپل فرنٹس کے اوپر ایک فیوریبل کنڈیشن کریٹ کرنے کے متحمل ہو سکیں گے. اس وقت یہ نہیں ہو رہا. ہم نے فورن بیسڈ سولوشن چاہے وہ پاکستانی نہیں کیوں نہ بنوائے ہو, جیسے کریم کا ذکر بھی ہوا, لیکن کیا ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اس طرح کی گیمیفیکیشن کی جیسی ہم نے ایک نیڈ یہ والی ٹرانسپورٹ کی نیڈ کو فلفل کیا اوبر اور کریم کی شکل میں اپنے ملک میں لا کے؟ کیا ہم نے ہیلتھ میں, کیا ہم نے ایجوکیشن میں, کیا میں اور یہ مل کے ایک ایسے پروجیکٹ کے اوپر فنڈنگ کریں گے کہ میں 20,000 50,000 میں فنڈ کرتا ہوں, یہ باقی پیسے یہ فنڈ کرتے ہیں, اور ہم کسی جگہ پہ ٹیمپرری اسکول میں جو نہیں جا رہے بچے ان تک تعلیم پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو یوز کریں جو انمپلائڈ ہیں اس وقت, کیونکہ میرے اور ان کے پاس سے شاید وقت نہ ہو. تو ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کے سامنے صرف ایک آؤٹ لائن کر رہا ہوں کہ اس طرح کے بے تحاشا سولوشنز جو ہے جو اس وقت کام بھی نہیں کر رہے ہیں. وائی ناٹ وی ایوالو دوز سولوشنز, وائی ناٹ وی ڈو واٹ وی تھنک از ہیلپنگ پاکستان ان ملٹیپل فرنٹس. تو دیز آر سم چیلنجز دیٹ وی آر. سلمان صاحب آپ مجھے کافی حد تک مجھ سے ہم خیال معلوم ہوئے کہ میری طرف سے بھی جو کال فار سٹیزن ایکشن تھا اینڈ کس طریقے سے ہمارے پاس ایک ایجوکیشن اسپیشلی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر کافی فدار ہے. سو ویری ہیپی ٹو ہیئر کہ کافی حد تک ہم جو ہے ان چیزوں سے جو ہے وہ ایگری ٹو سیم پوائنٹس. تھینک یو. فراز صاحب آپ سے اسپیشلی ہماری آڈینس جو ہے نا بہت زیادہ یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہے, اسپیشلی آڈینس بھی میں بھی سی پیک کانٹیکس از ویل, کیونکہ آپ سیمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, ویری ایکسپیرینس سیمنٹ اینڈ اوور آل جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے ہمارا. سو آپ کی نظر میں اس سیکٹر کے اندر ہمارے پاس کیا چیلنجز ہیں ود لاٹ آف جو کہ کرنٹ ہمارے پاس پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی ہے اور کہہ لیں کہ فارنر سے بھی ہمارا انٹریکشن بڑھ رہا ہے. سو ان ساری چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یہ پرٹیکولر سیکٹر آپ کی نظر میں کیا چیلنجز ہیں جو فیس کرتے ہیں؟ اس میں فرق دیکھیے, ایک چیز آڈینس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اکانومی تب تک گرو نہیں کرے گی جب تک آپ کو انفراسٹرکچر نہیں ہوگا. انفراسٹرکچر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کنسٹرکشن انڈسٹری آپ کا سیکٹر وہ مضبوط نہ ہو. آپ روڈس, ڈیمس, بریجز نہ بنانے کے قابل ہو تو آپ کیا اکانومی میں کرو گے. تو کرنٹلی جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری پاکستان کی ہے اس کے دو بڑے کنسٹرینٹس ہیں, بڑے چیلنجز ہیں, امیوننٹ ہے اور ایک رسک ہے. سب سے بڑا جو چیلنج جو آیا ہوا, جو ایک کنسٹرینٹ آیا ہوا وہ ہے کہ ہمارے جو کنسٹرکشن ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ لوور سائڈ پہ جاتی ہے, وہ اسٹیگنیٹ ہو گئی ہے اور ڈکریز کر رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے دیکھو کرنٹ گورنمنٹ کو دیکھے گی کنسٹرکشن میں انفراسٹرکچر پر ابھی کوئی انویسٹمنٹ کر نہیں رہے, ان لائک لاسٹ گورنمنٹ جہاں پر وہ میٹرو بھی تھی, اورنج بھی تھی, گرین لائن بھی تھی.
تو انہوں نے ان کے پاس ابھی یا پیسے نہیں ہیں یا کوئی ان کا فوکس ہے اس پہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ انفراسٹرکچر پہ بھی اسپینڈ نہیں کر رہی. جب وہ اسپینڈ نہیں کر رہی تو جو اس کے لیے بیسک مٹیریل سیمنٹ اور اسٹیل چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہوگا, وہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو جو کمپنیاں جو اس چیز کو پروڈیوس کر رہی ہیں سیکٹر, وہ اس کو سیل کتنا کریں گے. ایک دوسری وجہ آپ یہ دیکھیں جو ہم سی پیک سے جو فروغ آپ نے بات کی, سی پیک میں ہم نے بڑی باتیں سنی, یہ پلانس ہیں, یہ سب کچھ ہے. ڈی ایم ای بھاشا ڈیبا بھی کہاں ہے پیپرس, محمد ڈیم کہاں ہے پیپرس پہ, داسو ڈیم کہاں ہے پیپرس پہ. تو میگا اسٹرکچرس تھے جن سے ہماری اکانومی کو پاور میں کنسٹرکشن میں ہیلپ ہونی تھی, وہ ابھی تک پیپرز میں. جب تک وہ اسٹارٹ نہیں ہوئے, ہاں 2-4 ڈیم شروع ہو گئے, نیلم جھیلم پہ کام شروع, سوکھی کناری ہے, خروٹ ہے, اس پہ کام شروع ہو گیا, لیکن جو میگا اسٹرکچر ہیں اس پہ بھی کام ہو. تو میکرو ڈیمانڈ کیا ہوئی وہاں سے ہٹ ہو. تھرڈلی دیکھیں اس کی ریزن کے جیسے ڈیمانڈ ہماری لو ہے سائڈ پر, وہ ہے آپ ریئل اسٹیٹ کو تو آپ فالو کرتے ہوں گے, اس میں اینٹی کرپشن ڈرائیو چل رہی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا جہاں پلاٹ یہ لیگل ہے کہ نہیں. ملک ریاض کا کیس سامنے, ہاں دیکھیں کیس ہی سارے کس پر ہیں, پراپرٹیز. تو جو انویسٹر ہے وہ بھی ریلکٹنٹ ہے, اور جو عام آدمی ہے وہ بھی ریلکٹنٹ ہے. یہ میں زمین پہ انویسٹ کروں, یہ میری رہتی ہے نہیں رہتی. تو اس کی وجہ سے ڈیمانڈ کیا ہوئی ہے, شرنک ہو. ایک تو میگا پروجیکٹس نہیں آ رہے جو چائنیز نے آپ سے وعدہ کیا تھا, وہ ابھی تک آئے نہیں, وہ ابھی تک گراؤنڈ ان کی بریکنگ ہوئی. محمد ڈین کب تک وہ شروع ہو گیا, ڈیسکام کو دے دیا, کس کو دے دیا. تو اس سے ریلیٹڈ جو سیکنڈ چیلنج یہ ہے کہ کنسٹرکشن اور اسٹیل انڈسٹری جو ہے, اس میں سیمنٹ اور اسٹیل ہے, اس کی ان پٹ کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ان کمپنیز کی مسئلہ ہے کہ وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے, اس کو پاس آن نہیں کر پا رہے کسٹمر کو. 2015 میں ریبار کیا پر ٹن ریٹ تھا 75,000 70,000 75,000, اب وہ 1 لاکھ پر ٹن ہے, 25,000 بڑھ گئے صرف 3 سالوں. تو ایک بندہ, ایک انویسٹر ہے, ایک عام آدمی ہے, وہ کتنی کنسٹرکشن کاسٹ بیئر کر لے گا. اس کی پرچیزنگ پیرٹی بھی تو کم ہو رہی ہے, وہ پاور بھی تو کم ہو رہی ہے نا صاحب. تو دوسرا بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ان پٹ کاسٹ انڈسٹری کی بڑھتی جا رہی ہے, اور انڈسٹری ایک پرابلم فیس کری کہ وہ کسٹمر کو کتنا افیکٹ دے اس کو ہٹ کر. تو اوبیسلی جب اس کو افیکٹ, اس کو پاس آن نہیں کر پا رہے, تو اس کی وجہ سے ان کے مارجنز دیکھیں تھن ہو رہے ہیں. اگر آپ یہ سیمنٹ کے, اگر آپ یہ لسٹڈ رپورٹس دیکھیں, اسٹیل کے دیکھیں, مارجن کس پہ 8% جی پی. نیٹ پروفٹ جو انڈسٹری ایوریج ہے وہ 4% ہے. تو ایک انویسٹر کے لیے کیا, ایک بزنس بندے کے لیے کیا اس میں ایک خاص چارم ہوگا کہ اس کو کنٹینیو کرے. آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری امپروو نہیں کرے گی, آپ کا انفراسٹرکچر نہیں بنے گا, وہ نہیں بنے گا تو اکانومی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. سیکنڈلی آپ دیکھیں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے وہ سیکٹرز جہاں پر امپورٹس ان کی امپورٹ ہے, جیسے اسٹیل میں اسکریپ باہر سے آتا ہے, اسٹیل پاکستان میں ہوتا نہیں. آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی, امپورٹس کیا ہوگی, مہنگی ہوگی. 1 سیکنڈ, پاور اویلیبل ہی نہیں ہے. اب جس سے سیمنٹ سال کے بعد چلے جائیں, آپ اسٹیل کے بعد چلے جائیں, نہ گیس, نہ کول, نہ الیکٹریسٹی, اور جو اویلیبل ہے اس کو مہنگا کرتے جا رہے ہیں. ابھی IMF کا پیکج آئے گا, یہ دوبارہ بڑھ جائے گا. انڈسٹری آپ نے بتا رہا ہوں کہ اگر 1 روپیہ پر یونٹ کمرشل کو بڑھ گیا, ان کی پروفیٹیبلٹی باٹم لائن پہ بڑی میجرلی ہٹ ہو جائے گی. آؤٹ لک انڈسٹری کا پازیٹیو نہیں ہے سیل سائڈ پہ. تیسری چیز ہے آپ کی فائنینسنگ کاسٹ. بزنس چلانے میں ورکنگ کیپٹل فائنینسنگ کاسٹ ہے. شارٹ ٹرم کیا ریٹ چل رہا ہے, ڈبل ڈیجٹس چل رہے ہیں, وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. کائبور پلس یہ لگا تو آپ 12-14 پہ تو شارٹ ٹرم میں کھڑے ہیں, زیادہ ہی جا رہا ہے. وہ ریٹرن 10% ہے, کائبور 14% پہ آپ کو فائنینسنگ کاسٹ ہے, تو کما کے دیں گے کیا. تو جو 2 بڑے کنسٹرینٹ ہے, ایک ڈیمانڈ جو ہے, دوسرا جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اب انکریز ہو رہا ہے, اس کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے اپنے کسٹمر. اور ایک رسک بھی ہے. چائنا ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, ہمارے وہ لیبر بھی ہے, ہمارے اچھے ٹرمز بھی ہیں. چائنا جائنٹ ہے دنیا میں کنسٹرکشن انڈسٹری کا. سیمنٹ میں وہ اتنا پروڈیوس کرتا ہے کہ ریسٹ آف دی ورلڈ بھی پروڈکشن اس کی میچ نہیں کر پاتا. 2.4 بلین میٹرک ٹن سیمنٹ پروڈیوس کرتا ہے. اسٹیل کا 50% دنیا پروڈیوس کرتی ہے, 50% چائنا پروڈیوس کرتا ہے. 80 ملین میٹرک ٹن.
اچھا یہ تو ہو گئی چائنیز کی بات. اگر ان کی اکنامک گروتھ میں کیا آیا, ریسیشن آیا, جو ان کی ٹریڈ وار چل رہی ہے یو ایس کے ساتھ, تو وہ اپنی سرپلس پروڈکشن کو کہاں پھینکیں گے, ڈمپ کریں گے. سب سے پہلی پرائرٹی دیں گے ان کنٹریز کو جن کنٹریز ان کے اپنے پروڈکٹ ہیں, وہ اپنی ملز کو نہیں بند کریں گے. تو جب وہاں وہ پھینکیں گے, اپنا مال ڈمپ کریں گے, اور آپ جتنی بھی ڈیوٹی لگا لیں, اگر وہ آپ کے ماسٹرز بھی ہیں, آپ کو لون بھی دیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے رسک یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹ کی لینڈڈ کاسٹ ہماری پروڈکٹ سے سستی ہو, تو ڈبل ایج سورڈ لگے نا. اگر یہ دو کنسٹرینٹس ہیں اور یہ رسک ہے, اور یہ 2019-20 میں کوئی واضح ہو جائے گا کہ ٹرمپ نے ان کی ساتھ ٹریڈ وار میں وہ آ گئے, تو ان کی ریسیشن وہ بھی فیس کریں گے. تو تھوڑا سا بھی ان کا ڈاؤنورڈ ٹرینڈ آیا ان کی اکنامک گروتھ میں, میں نہیں کہہ رہا وہ ڈاؤنورڈ ہو جائیں, گروتھ میں تھوڑا سا آیا, تو وہ ان کے پروجیکٹس جو ان کے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹس ہیں وہ سارے انہیں سے. یہاں تک نیوز ہے کہ سوابی میں انہوں نے اپنا ریبار کا پلانٹ ہاتھ مارا. آپ کو پتا ہے 14% کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیوٹی ان پہ لگوائی ہے ان کے ریبار کے اوپر. وہ 14% لگ کر بھی کاسٹ میں ہمیں بیٹ کر رہا ہے. 2.84 بلین کی سیمنٹ, 800 ملین ٹن کا اسٹیل, دنیا کا 50% اسٹیل وہ پروڈیوس کرے, اس کی کاسٹ پر یونٹ کتنی کم ہو, اور کو ڈم کرنا شروع کر دی, یہ جاجوج ماجوج ہو جائے گا آپ کے ساتھ, ایک فلڈ آ جائے گا. سونامی آف تھنگز ہوتی ہیں آپ کے جتنے جو کلین سکتے ہیں سیمنٹ میں, جو اس کو میلٹ کرتے ہیں کلے کو, اس کے اندر وہ کول ہیں, گیس فائرنگ پروجیکٹس ہیں. آپ کی گیس اور کول آپ کا تھرمل تھرڈ گریڈ نکلا ہے, اتنی ہائی گریڈ کا نہیں ہے. تو اس پہ فوکس کریں. ہائیڈل بنانا پڑے گا, ہمیں بجلی سستی کرنی پڑے گی, ورنہ ہم لوکلی ہی بیٹ ہو جائیں گے. سر بائی لارج ابھی تک آپ نے کافی کرایا ہے ہمیں, تو اب ہم ذرا جو ہے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن از فرسٹ اسٹیپ فار پرابلم سولوشن. ایبسلیوٹلی, اسپیشلی یہ جو پروٹیکشنسٹ پالیسیز کا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, اس پہ ضرور میں نے بھی اور آپ سے پہلے ڈسکس کرنا ہے, اس پہ ضرور آپ سے. اب ذرا جو ہے وہ ہم احمد رضا صاحب کی طرف چلتے ہیں. احمد رضا صاحب, جیسے ابھی ہم نے اپنی پریزنٹیشن کے دوران بھی دیکھا کہ ہماری ایکسپورٹس میں ٹیکسٹائل از اے ویری لارج کنٹریبیوٹری فیکٹر, اور میں نے جیسے مینشن بھی کیا کہ اگر فار ایگزامپل ہماری کمپیٹیونیس میں تھوڑے سے بھی اگر ہم پرابلمیٹک ہم پرابلمس فیس کرتے ہیں, تھوڑے بھی اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں انکمپیٹیٹیو بن جاتے ہیں, تو ہماری جو انٹرنیشنل ایکسپورٹ پروسیجر ہے دیٹ ول گو ڈاؤن ڈراسٹکلی. تو یہ ساری اس سیکٹر کی خاص طور پہ میں کہوں گا سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی نظر میں یہ سیکٹر کنسیڈرنگ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از, کیا واٹ آر دی پرابلمز دیٹ وی آر فیسنگ, اور کن چیزوں کے اوپر ہمیں بڑی ایمرجنسی بیسس پہ کام کرنا پڑے گا؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو پاکستانی اکنامی میں جب بات آتی ہے عوام کے سامنے ٹیکسٹائل سیکٹر کی, تو ایک دماغ میں پرسیپشن ہے کہ یار ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے. اور اگر ہم پاکستانی ایکسپورٹ دیکھیں 2018 کی فگرز دیکھ لیتے ہیں, $28 بلین کی 23 بلین ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے, اس میں سے $13 بلین کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں, جو کہ آپ کی اکنامی کا 57-58% جو ہے. تو اٹس مین کہ جہاں پر بات ہوتی ہے فسکل ڈیفیسٹ کی اور جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو امپیکٹ ہے, اس میں میجر کنٹریبیوٹر ٹیکسٹائل اس وقت دے رہا ہے. لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریویو کو دیکھیں تو میں فیوچر ٹیکسٹائل کا بھی بہت برا دیکھ رہا ہوں. اس کی ریزن میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ٹیکسٹائل بیسیکلی کیا ہے, بیسیکلی کاٹن سے آگے فروٹ پروسیس ہوتا ہے. اب ہمارے کاٹن کو دیکھا تو آپ نے پریزنٹیشن ہی بتایا, اور اس وقت 2018 کی فگرز میرے سامنے آئی تو $1.5 بلین کاٹن ہم نے اس بار امپورٹ کی. تو بیسیکلی جس سیکٹر پہ آپ ایکسپورٹ کر کے اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو پازیٹیو کر رہے تھے, اسی کی تناظر میں آپ نے امپورٹ بھی شروع کر دی. اب سب سے بڑا امپیڈیمنٹ اس کے اندر کیا آ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایگریکلچر کے اندر جو کاٹن آپ خود پروڈیوس کر رہے ہیں, اس کا اسٹینڈ یا اس کی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ایکسپورٹ کی کوالٹی کو میٹ کر سکے. جتنا گریجولی اس کی کوالٹی گرتی جائے گی, اتنا ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کم ہوتی جائے گی. لیکن اگر ہم 6 مہینے کی انالیسس کریں تو گورنمنٹ نے کوئی اس پہ اسٹیپ نہیں لیا. اوور دا پیریڈ آپ دیکھیں تو 4 سال میں اس چیز میں ڈکلائن فیوچر میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم ایگریکلچر پہ توجہ دیں, کاٹن کی پروڈکشن کی کوالٹی کے جو اسٹرینتھ فائبر جو ہمیں یوز کرنا ہے فار ایکسپورٹ کوالٹی, وہ ہم یہاں پہ پروڈیوس کریں. اس کے لیے ہم ڈفرنٹ سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں جو انٹرنیشنل دنیا کے اندر یوز ہوتے ہیں. لیکن سوری ٹو سے گورنمنٹ آف پاکستان کا اس طرح کوئی انسینٹیو نظر نہیں آتا. دوسری امپورٹنٹ چیز نیچرل ریسورسز کی ہے, جہاں پر ہم پاور کی بات کرتے ہیں اور واٹر کی.
वाटर क्राइसिस तो सबके सामने ही है कि डैम भी बनाने हैं, हमने सब करना है, लेकिन तो एक अगर अगर क्रिटिकली हम एनालिसिस करें टेक्सटाइल को, तो हमारे पास 3 मेजर एरियाज आते हैं. एक हमारे पास स्पिनिंग है, एक हमारे पास डेनिम है, और एक हमारे पास गारमेंट्स या रेडीमेड प्रोडक्ट्स जिसमें हम कहते हैं लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं. अच्छा, स्पिनिंग और डेनिम डिवीजन की खास बात ये कि बेसिकली दे हैव गॉन फॉर ऑटोमेशन. उसकी जदीद मशीनें आ चुकी हैं और वो ऑटोमेशन में चला गया है. तो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जिसके पास कंपटीटिव एडवांटेज जो है वो लेबर की वजह से है, तो वो उन दोनों एरियाज में एक्सेल नहीं कर सकती और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव फ्यूचर में नहीं रहेगी. इवन डिक्लाइन इन करंट सिनेरियो. जहां बात आती है गारमेंट और रेडीमेड प्रोडक्ट्स की, तो वहां पर आपका कॉम्पिटिटिव एज है लेबर, तो वहां पर हमें कंसिडर करने की जरूरत है कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वहां इंट्रोड्यूस करके वहां वो शेयर अपना बढ़ाएं, क्योंकि वही हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एज फार एज यूरोप, यूएस एंड यूके मार्केट इज कंसर्न. लेकिन उसके अंदर इंपेटिव हमें नजर आते हैं कि हमारे मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई काम नहीं होता. मैं आपको बताऊं, एक फैक्ट है कि हमारे आप अगर क्रिटिकल एसेस करें जितने भी टेक्सटाइल लीडर्स हैं पाकिस्तान में, आप उनसे मिले, उनसे इंटरव्यू करें और हमसे पूछे कि आप अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहां करते हैं, तो वो आपको डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड के नाम बताएंगे. एक भी मैं दावे से कहता हूं ये नहीं कहेगा मैं पाकिस्तान में इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता हूं. तो बात सारी ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज यहां ना होना, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा हेडेक है हमारे लिए कि हम फ्यूचर में किस तरह उन प्रोडक्ट्स के अंदर वेरिएशन लाएंगे और किस तरह इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करेंगे. यही वजह है कि जो हमारा छोटा इन्वेस्टर है, छोटी टेक्सटाइल मिल का ओनर है, वो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाता कि उसके पास लोकल R&D की फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, और फिर टेक्नोलॉजी के अंदर जिसे इन्होंने बताया सुलेमान साहब ने कि इतने पीछे है कि हम ये चीजें इसको सोच नहीं सकते कि हम इस तरफ चले जाएं. तो पहली जो चीज थी वो नेशनल रिसोर्सेज, यानी आप मतलब एक तो आप कॉटन की स्टन का जो कॉटन की प्रोडक्शन का इशू है वो बड़ा सीवियर है. दूसरा वाटर क्राइसिस, क्योंकि बेसिकली जो गारमेंट और रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर अब वाटर का बहुत बड़ा यूज है. अब वाटर की अवेलेबिलिटी ना नहीं होगी तो अल्टीमेटली यू कैन इनेबल टू मैनेज दिस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स. तीसरा जो गैस इशू, पावर इशू में बताया, अब गैस सबसे ज्यादा चीपेस्ट रिसोर्स है फॉर प्रोडक्शन. अब अगर फॉर एग्जांपल आप सडनली इस वक्त रिसेंटली दिसंबर में ये हुआ कि कैप्टिव पावर की लोड शेडिंग का गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया. अब मुझे एक बात बताएं कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है कि जिसके 3 महीने आगे के फ्यूचर ऑर्डर लॉक है, अब उसको ये लास्ट मिनट सरप्राइज आप देंगे तो हाउ ही कैन मैनेज द कमिटमेंट्स. इंटरनेशनल कमिटमेंट की वैल्यू दुनिया के सामने क्या रह जाएगी पाकिस्तान की. तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. मैं मानता हूं कि हमारे मुल्क में अगर गैस की लिमिटेशन है, गैस कम है, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज. गवर्नमेंट इज अनेबल टू मैनेज. आप देखिए छोटे छोटे इश्यूज, अब एक गैस का इशू है GIDC, उसमें इंडस्ट्रीज को इतना परेशान किया हुआ इस वक्त कि वो उसी में लगे हुए हैं और फोकस नहीं कर पाते अपनी स्ट्रेंथ पर. तो मैं ये समझ रहा हूं कि हमें जो मेजर 3-4 बड़े इशू है ना, उसको आज हमने कैटर नहीं किया. तो ये जो आपको 13 बिलियन का चंक नजर आ रहा है ना, ये ग्रेजुअली ये भी वाइप आउट हो जाएगा. क्योंकि एक चीज R&D में आपने फोकस नहीं किया तो आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकेंगे. और जब आपने कॉटन को कंट्रोल नहीं किया, रिसोर्सेज पे कंट्रोल नहीं किया, तो वो या तो आपकी कॉस्ट इतनी हाई कर देगा कि आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, या फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑल्टरनेटिव का मार्केट में आ जाएगा डिफरेंट कंट्री की तरफ से. मैं आपकी रिसेंटली मिसाल बताऊं कि रिसेंटली अगर आप साउथ एशियन कंट्री का एनालिसिस करें तो बांग्लादेश को आप ले लें तो बांग्लादेश के पास कॉटन एज सच वो क्वांटिटी में प्रोड्यूस जो पाकिस्तान के पास होती है, लेकिन बांग्लादेश के पास कंपटीटिव एडवांटेज पाकिस्तान के मुकाबले में 2 है. एक तो उसके पास गैस सस्ती है और दूसरा उसके पास वाटर अवेलेबिलिटी है, जिस वजह से वो पाकिस्तानी मार्केट को जाके एड्रेस कर रहा है. और पाकिस्तान के जितने भी टेक्सटाइल लीडर है वो वहां जाके फिट कर रहा है. अगर आप 5 साल की हिस्ट्री उठाएं तो आपको कितने पाकिस्तान के टेक्सटाइल लीडर मिलेंगे जिन्होंने बांग्लादेश और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज में अपनी इन्वेस्टमेंट की है और वहां से वो बेसिकली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जितने भी पॉलिसी मेकर उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि क्यों एक हमारा इन्वेस्टर, एक हमारी कंट्री का टेक्सटाइल लीडर ही वेंट अब्रॉड एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट देयर. तो जब तक आप रिसोर्सेज की कॉस्ट और रिसोर्सेज क्वालिटी पे काम नहीं करेंगे, ना बूम मिल सकता है, ना इंक्रीज हो सकता है, बल्कि मुझे तो हर कुछ नजर आ रही है कि ये ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ ना आ जाए. साहब ये तो आप जैसे बड़े अलार्मिंग नंबर्स अभी आपने सारे शेयर किए, तो हमारी ऑडियंस एंड मी एज वेल, हम दोनों ही तरह ये वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न के जैसे एग्जांपल फराज साहब ने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर है गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट करें कि भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमारे पास नहीं होगी बिकॉज वी गोना फेस लॉट ऑफ कंपटीशन इंटरनेशनली. ऐसे सुलेमान साहब ने बताया कि IT सेक्टर के करंटली जो हालात हैं तो एटलीस्ट मीडियम टर्म में तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत सिग्निफिकेंटली शायद
ہم پاکستان کی اکانومی میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن آ سکتا ہے. اور ٹیکسٹائل کے بھی آپ نے بتایا ہے. تو آخر ہماری اسٹرینتھ ہے کیا جس کے اوپر ایز اے نیشن ہمیں فوکس کرنا چاہیے؟ نہیں بیسیکلی دیکھیں امید تو دنیا کام ہے, ایسی بات نہیں ہے. مطلب میں نے امپیڈمنٹ بتا دیا کہ کہاں کہاں ہم نہیں دیکھ رہے چیزوں کو. اگر انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور اس کو اس کی مطلب روٹ کاز پہ جا کے اس کو ایڈریس کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان از اے ویری گڈ کنٹری. پہلا اسٹرینتھ تو یہ ہے کہ ہمارا ایگرو بیسڈ اکنامی ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو ٹیکسٹائل اور ایگریکلچر کو ملا دیں تو $17 بلین آپ کی ایکسپورٹ یہیں سے ہو جاتی ہے. تو اب اگر آپ فار ایگزامپل ایک ہوتی ہے اسٹرینتھ اور ایک ہوتی ہے اس کا اپورچونٹی بنانا. پاکستان کی اسٹرینتھ بہت ہے, اللہ نے بہت اس کنٹری کو نوازا ہے, لیکن وہ اسٹرینتھ کو ہم اپورچونٹی بنا سکتے نہیں بن سکتے. یہ میرا اور آپ کا فالٹ ہے, یہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کا فالٹ ہے. تو ایشو یہ ہے کہ اسٹرینتھ بہت ہے ہمارے پاس, ایک ایگرو بیسڈ اکنامی ہے. دوسرا ہمارے پاس ہماری پولیٹیکل جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے, جو حالات چل رہے ہیں اسی وجہ چل رہا ہے کہ ہماری ایک پہچان آستے سے دنیا کے اندر بنتی جا رہی ہے. تو ایک یہ پوزیٹو ہے. دوسرا ہمارے پاس ہمارے پاپولیشن کے اندر یوتھ کا ایک بہت بڑا پرسنٹیج 65% یوتھ ہے. بیسیکلی جب پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو آپ بیسیکلی انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے بہت بڑا کنزمپشن سورس ہوتے ہو. ملٹی نیشنل از ارننگ ہیوج اماؤنٹ فرام اس. تو بیسیکلی دیز 2-3 میجر بیسیکلی ہماری اسٹرینتھس ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا ہم اسے اپنے اپورچونٹی بنا سکتے ہیں اور یوٹیلائز کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, جو بظاہر اس وقت ہم نہیں کر پا رہے. ایگریکلچر میں ہم مار کھا رہے ہیں, کاٹن کی اسٹرینتھ ہماری ہے نہیں, تو ٹیکسٹائل کی فیوچر الارمنگ سچویشن ہے, اور جیو پولیٹیکل کنڈیشن تو انشاءاللہ آنے والا کو بتایا ہم کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. اسپیشلی میں خیال سے ہماری آڈینس سے سن کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کی اسٹرینتھ میں ایک میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے اور ہماری آڈینس بھی ہے. تھینک یو. سلمان صاحب اسپیشلی آپ سے ذرا میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی محمد صاحب نے اسٹرینتھس کا ذکر کیا کہ پاکستان کی یہی ساری اسٹرینتھس ہیں اور آپ کا تعلق بھی آئی ٹی سیکٹر سے ہے, اور میرا یہ ماننا ہے انکلوڈنگ ادر پیپل از ویل پاکستان میں ہیومن پوٹینشیل ہونے کی وجہ سے آئی ٹی ہمارے پاسبل فورٹے ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا. لیکن اگر ہم ویکنیسز کی بات کریں, ایسی چیزیں جو ایز اے نیشن شاید جس کے اوپر ہمیں فوکس نہیں کرنا چاہیے, اور اگر ہم کرتے بھی ہیں تو وی وانٹ گو along very far. آپ کی نظر میں ایسے کون سے سیکٹرز, ایسی کون سی چیزیں ہیں جسے ہمیں پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے, اور اگر ہم کر رہے ہیں تو شاید غلط کر رہے ہیں؟ پہلے تو احمد سے کہ تھوڑا سا ڈر لگا آپ دونوں حضرات کی باتیں, اور اپنے مستقبل کے بارے میں تھوڑا سا خوف آیا, لیکن پھر کچھ باتیں یاد آئی جو میں سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھوں. اور اس میں سے ایک بات علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ نہیں مایوس اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نہ ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے صاحب. ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دیکھیں ہماری بہت ساری غلط پرائرٹیز رہی ہیں, کوئی ایک تو نہیں ہے, اور ہمیں ایک دن تو نہیں لگے گا کہ ہم کل سے اپنی ساری پرائرٹیز کو صحیح کر لیں گے. یہ ایک 70 سال 72 سال کی کہانی ہے, اور اس میں شاید 70-72 سال نہ لگے, لیکن ہمارے اندر تو سنجیدگی ہے. کم سے کم ہم تو اپنے آپ کو بدلنے کی صحیح اور جستجو اور ارادہ تو کریں. میں اس بارے میں یہ بات کروں گا کہ تھوڑا سا مائکرو اسکیل پہ دیکھیں تو ہماری جو ویژن ہے, جو ہماری اسٹریٹجی ہے, وہ کبھی لانگ ٹرم بن نہیں پائے گی. اگر بنائی تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا. آپ نے ڈاکٹر محبوب الحق کا ذکر کیا تھا. ڈاکٹر محبوب الحق کے اس 10 ایئرس پلان اور 5 ایئرس پلان اور 20 ایئرس پلان پہ کوریا نے وہ مائل اسٹون اچیو کر لیے جو وہ ایک نیشنز کے اندر ایک ایگزامپل کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. اور ہم وہ بندہ جس نے وہ پلان بنا کے دیے تھے, اس کی نالج اکنامی کی جس کی میں بات کر رہا تھا, وہاں وہ ٹیلی فون سیٹ بھی بن رہے ہیں جس کی طرف آپ نے بتایا کہ ہم نہیں بنا رہے, وہاں وہ کمپیوٹرز بھی بن رہے ہیں, وہاں وہ گاڑیاں بھی بن رہی ہیں, وہاں وہ ہیوی مشینری بھی بن رہی ہے. ہم سب کچھ جو ہے وہ صرف دیکھتے رہ گئے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا شارٹ ٹرم پروفٹ ٹیکنگ کے اوپر فوکس رہا ہے, ایز انڈیویجول بھی اور ایز اے نیشن اسٹیٹ بھی. ہم نے اپنے لانگ ٹرم مقاصد کو کبھی پرائیورٹائز کیا ہی نہیں. اگر کیا تھا تو ان کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں. تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں اس پہ. ہماری جو اس ویکنس کی وجہ سے جو پچھلی 40-50 سال کی تاریخ ہے وہ اتنی عجیب سی ہے کہ ہمارے ڈکٹیٹرز جو تھے وہ زیادہ ڈیموکریٹس تھے انفارچونیٹلی, اور ہمارے ڈیموکریٹس وہ انفارچونیٹلی ڈکٹیٹرس تھے. یعنی انہوں نے زیادہ فریڈمس
जो डेमोक्रेसी का खासा है वो अलाउ किया और डेमोक्रेट से जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे। ये ऐसा होता नहीं है और इसकी वजह ये है कि हमने फॉरेन एग्जाम्पल्स को अपने लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। हमने उस जो हमारी अपनी रियलिटी है उसकी बेस पे कोई हमारा इंट्रिंसिक सॉल्यूशन हमारे मसाइल का हमने खड़ा नहीं होने दिया। ये मेरा ख्याल है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक फॉल्ट दैट वी हैव कमिटेड इन द पास्ट। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी कोर्स बुक्स में पढ़ा के पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी और इकोनॉमी। हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी को जो कैनाल सिस्टम था 1917 और 80s तक के टेक्नोलॉजी के जमाने में, वो कैनाल सिस्टम जो था वो सबसे शानदार कैनाल सिस्टम था सारी दुनिया का। लेकिन भाई अब वो जमाना नहीं है। अब आपके पास बेतहाशा नजर आए अपनी फसलों को पानी देने। आपने उनको यूटिलाइज ही नहीं किया, बल्कि आपका जो पानी था वो आपने जाया कर दिया। अब सन 2000 में आखिरी बार भल सफाई हुई थी, जो पूरे मुल्क के अंदर नहरों के निजाम की सफाई हुई थी। कितने साल हो गए सन 2000 को? 19 साल के बाद क्या आप ये समझते हैं कि सफाई के बाद जो प्रोडक्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो उसी ऑप्टिमल वैल्यू पे चल रहा होगा जिस पे वो सफाई के बाद चल रहा होगा? ये हमारे कुछ लिमिटेशन रहे। लास्ट ईयर की बात है, हीट वेव का थोड़ा सा खदशा था, शुक्र है वो आई नहीं थी, लेकिन उस हीट वेव की वजह से वाटर स्कार्सिटी को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। उस वाटर स्कार्सिटी के ऊपर मैं यहाँ पे आपको गीत दिलाने की बात कह रहा हूँ। देखिए ये तक कहा गया कि हब डैम अगर नहीं भर पाया अब की बार तो कराची के 1/3 इलाके जो शुमाली कराची है, नाजवाबाद, नॉर्थ नाजवाबाद वगैरह वगैरह, यहाँ को पानी की सप्लाई खत्म हो जाए। पाकिस्तान को एक खतरा इंडिया के पानी के रोकने का भी है। अब हुआ क्या कि एक अजीब व गरीब विंटर आई इस साल 2018 के एंड में और 2019 के शुरू में, जिसने तमाम खाली जगहों को भर दिया पानी से, तमाम खाली जगह। लेकिन ये एक निशानी है कि अपने हाथ से इस उम्मीद को कभी छोड़े नहीं, क्योंकि हमारी सारी रियलिटीज बहुत सारे और मुल्कों के साथ है जो बेतहाशा डेवलपमेंट और एडवांसमेंट कर रही है इस वक्त। व्हाई नॉट अस? जब पूरा मिडल ईस्ट समंदर के पानी को मीठा कर सकता है तो व्हाई नॉट अस? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। हमारे लिए लिमिटेशन कोई भी नहीं है, हम करने वाले बने तो। जो सबसे बड़ा इशू है, जो आपके बात के सवाल के जवाब में आखिरी बात में कहूंगा, लोगों को अपने से तलाश लेके अलहदा किया। हमने इस मुल्क को जो तोहफे में मिला, हमारी नस्ल को